खुदावंद यीशुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशियाह के अजीम जलील और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के पाक कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से दूसरी सलातीन की किताब उसके 11वें बाब को आज सीखना शुरू करेंगे। 2 किंग्स चैप्टर 11। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के लिए जो खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं। कलाम को अपनी ज़िंदगियों में काम करने का मौका दीजिए। कलाम को, हमारे आसमानी बाप के कलाम को अपनी ज़िंदगियों के लिए बरकत का वसीला बनने का मौका दीजिए। अजीज़ो, खुदावंद के कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों को ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके अजीज़ों, रिश्तेदारों और जिन सबों के साथ आप मिलते जुलते बातचीत करते काम करते हैं, बरकत का वसीला बनाए। 11वें बाब को जब हम पढ़ते हैं, 11th चैप्टर ऑफ 2 किंग्स, तो लिखा है कि जब अखजिया की माँ अतलिया ने देखा कि उसका बेटा यानी यहूआखिज या अखजिया मर गया है, जो यहूदा का यानी सदर्न किंगडम का बादशाह था, तो उसने उठकर बादशाह की सारी नस्ल को नाबूद किया। पर यूराम बादशाह की बेटी यहूसबा ने, जो अखजिया की बहन थी, अखजिया के बेटे युवास को लिया और उसे उन शहजादों से जो कत्ल हुए थे चुपके से जुदा किया और उसे उसकी दाइया समेत, जो उसकी नर्स थी, बिस्तरों की कोठी में कर दिया और उन्होंने उसे अतलिया से छिपाए रखा, वो मारा ना गया। अजीजो, अतलिया क्या करती है? अतलिया, जो कि एजेबल की और अखयब की बेटी थी, जो कि एक बुरी औरत थी, जो कि एक बुरी रूह की नुमाइंदगी कर रही है इस सल्तनत में, वो इस कदर सल्तनत को हासिल करने के लिए, अपना कंट्रोल, अपनी अथॉरिटी हासिल करने के लिए बुरी और गुस्से से पागल हो जाती है कि अपनी ही नस्ल को, अपनी ही आल औलाद को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने बेटे के बच्चों को भी मार देती है। और यहाँ पर हम एक ऐसा कैरेक्टर देखते हैं जो कि बचाया जाता है। वो कैरेक्टर युवास है। वो किरदार अखजिया के एक बेटे युवास का है, जिसे उसकी फुप्पो बचा देती है ताकि वो बादशाह बने। और उसको ये मौका हम देखते हैं अगले बाब में मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। लेकिन हम अतलिया को देख रहे हैं, उस बुरे सीड को देख रहे हैं, उस बुरे बीज को देख रहे हैं, उस बुरी रूह को जो एजेबल और अखयब की नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन कर रही है, देख रहे हैं कि वो किस कदर बुरी और मलाऊन है, कि वो कोई भी गलत काम करने से बाज नहीं आती। जहां पर हमें ये बुरी औरत नजर आ रही है, वहीं पर हमें एक ऐसी नेक औरत भी नजर आती है जो अपने भाई के एक बेटे को कम से कम बचाने में कामयाब होती है। वो है योराम की बेटी यहूसबा, जिसने कोशिश करके एक बच्चे को बचा लिया। लेकिन लिखा है कि वो 6 बरस तक, फॉर 6 years ही वॉज इन हाइडिंग। इस वजह से 6 बरस तक हम जानते हैं कि ये औरत, ये बुरी और मलाउन औरत अतलिया ही मुल्क में सल्तनत करती रही। इसकी कोई कॉरोनेशन, कोई ताज पोशी नहीं हुई अजीजों। ये सिर्फ जोर से, जबरदस्ती से, साजिश से, बुराई से ही उस मुल्क पर, उस हुकूमत पर हुक्मरान रही। और मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप इस बाब को भी ज़रूर पढ़ें। जब हम ये प्रोग्राम करते हैं नबियों की कहानी अजीज़ों, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि खुदावंद के कलाम को पढ़ें और साथ में इस प्रोग्राम को सुने, तो आपको यकीनन खुदावंद पाक रूह से बरकत मिलेगी। दुनिया की वाहिद किताब बाइबल मुकद्दस, जिसको जब हम पढ़ते हैं तो उसका मुसन्निफ यानी पाक रूह हमारे साथ आ मौजूद होता है। अजीजों, इस बाब में हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि बुरे हालात में भी अच्छे लोग मौजूद होते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये अच्छी औरत यहूसबा सरदार काहिन यहूयदा के साथ मिलकर कोशिश करती है कि उन बुरे कामों का मदावा किया जा सके, उन बुरे कामों की वजह से जो मुल्क में, जो कौम में, जो सल्तनत में बुराइयां फैल रही हैं, उनको रोका जा सके। और सबसे पहले तो इसने यहूयदा के साथ मिलके, यहूयदा जो है
وہ اس کا خاوند ہے۔ فیوچر کنگ کو، مستقبل کے بادشاہ کو، یواس کو بچانے کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ ان دونوں شخصیات کے نام بھی بہت انٹرسٹنگ ہیں، بہت دلچسپ ہیں۔ عبرانی میں یہو شوا اور یہو یدا کا کیا مطلب ہے، میں آپ کو مختصراً ویری بریفلی یہ بتاتا جاؤں۔ یہو جو ید اور ہے کے ساتھ مل کے بنے ہیں عبرانی ورڈ کے ساتھ، وہ خداوند کے نام کا مخفف ہے، اس کا شارٹنڈ فارم ہے۔ اور شوا جو ہے وہ قسم کو یا منت کو کہتے ہیں۔ تو یہو شوا مینز خداوند نے یعنی یہووا نے واو کی ہے، منت مانی ہے، قسم کھائی ہے۔ اور یہو یدا کا مطلب ہے کہ یہووا کو سب پتا ہے، ہی نوز ایوری تھنگ۔ عبرانی ناموں میں، ہیبرو نیمز میں خداوند کا نام بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ ید ہے یا یہ خداوند کے خاص نام کا، یہووا نام کا جو مخفف ہے، شارٹنڈ فارم ہے، یہ ناموں میں بہت استعمال ہوتا تھا۔ جیسے ہم یسایہ پڑھتے ہیں، یرمیہ پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہم عبرانی ناموں میں، ہیبرو نیمز میں ایک کامن تھیم دیکھتے ہیں، وہ ہے کہ ایل یوز ہوتا ہے، جیسے دانیل، جیسے حزقیل۔ تو ایل جو ہے وہ ایلوہیم کی شارٹنڈ فارم ہے، مخفف ہے، اس کا ایک حصہ ہے جو کہ ایک جنیرک نیم ہے۔ لیکن اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں پہ ید ہے یوز ہو رہا ہے یا یوز ہو رہا ہے، وہ نام جو ہے وہ خداوند کے خاص نام یہووا کا شارٹنڈ فارم ہے۔ ایل جہاں پہ یوز ہوتا ہے وہ خداوند کے ذاتی نام کا حصہ نہیں ہے، وہ جنرلائز نیم ہے، وہ کوئی بھی خدا ہو سکتا ہے۔ ایل جو ہے وہ کوئی بھی گاڈ ہو سکتا ہے، وہ گاڈ ہے۔ لیکن جب ہم گاڈ آف اسرائیل یا گاڈ آف بائبل کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک پراپر ناؤن ہے، اس کا ایک خاص نام ہے، اور وہ یہووا ہے۔ تو جب خداوند یسوع المسیح کا نام عبرانی میں جو ہے وہ یہوشوا ہے، یعنی یہوے جو ہے وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہماری نجات ہے۔ وہاں پہ وہ ایک کوئی جنیرک گاڈ یوز نہیں ہوا ہوا، ایل کا نام استعمال نہیں ہوا ہوا، بلکہ خداوند خدا کا خاص نام یہووا کا جو مخفف ہے، ایک شارٹنڈ فارم ہے، وہ ہمارے منجی یسوع المسیح کے، یشوع ہمشیاہ کے نام میں استعمال ہوئی ہے۔ اور یہی دو الفاظ ید اور ہے یہو آس کے نام میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جو کہ اس کے نام کا مطلب بتاتے ہیں کہ خداوند نے دیا۔ خداوند کوئی جنیرک گاڈ نہیں، کوئی عام خدا نہیں، بلکہ ید ہے یا خداوند جو ہے۔ چوتھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرسٹنگلی 7ویں برس میں یہو یدا جو سردار کاہن ہے، وہ پہرے داروں کو اور باقی کام کرنے والوں کو بلا کر ان کو خدا کے گھر میں ان سے عہد و پیمان کرتا ہے، ان سے اگریمنٹ کرتا ہے، ان کو قسم دلاتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا یہ ہے، اب تم نے اس بادشاہ کے بیٹے کی بات ماننی ہے، اور عطلیہ کو جو وہ رول کر رہی ہے، جو کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کر رہی ہے، اس کو کسی طرح ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ عزیزو، 7واں برس کیوں؟ 7 کا نمبر انٹرسٹنگ ہے، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے کہ 7 جو ہے وہ ڈیوائن نمبر ہے خداوند کی طرف سے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ ٹائمنگ نظر آ رہی ہے کہ خداوند اس وقت یہواس کو استعمال کرنے والا ہے۔ جب یہویدا ان لوگوں کو بلاتا ہے تو کلام میں ایک خاص ورڈ استعمال ہوا ہے کاریوں کا اور پہرے والوں کا۔ پہرے والے جو ہیں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اوریجنل ٹیکسٹ میں وہ ہے راستیمز کا۔ تو کاری اور راستیمز کون تھے؟ کاری وہ لوگ تھے عزیزو جو کہ غیر قوم میں سے جب داؤد نے اپنے لیے پرسنل ذاتی باڈی گارڈز رکھے تو وہ کاری کہلاتے تھے، اور پہرے والے جن کو راستیم کہا گیا ہے وہ کون لوگ تھے؟ وہ قاصد تھے، وہ میسنجرز تھے جو کوئی بھی پیغام جو ہے وہ سب سے پہلے لے کے عوام میں جایا کرتے تھے۔ تو میں اپنے ذہن میں اس تمام منظر کو سوچ سکتا ہوں کہ کس طرح یہویدا نے، جو کہ سردار کاہن ہے، جو کہ ہمیشہ زیادہ تر ان حالات میں بادشاہ کے ساتھ، خاص طور پر داؤد بادشاہ کے خاندان کے ساتھ بڑے سنسیئر رہے ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ جب ابھی ملک والی سچویشن ہوئی تھی تو تب بھی جو سردار کاہن تھے اور جو کاری تھے، جو کہ پرسنل باڈی گارڈ تھے،
داؤد کے، وہ داؤد کے ساتھ بڑے اکٹھے اور اتفاق سے اور اتحاد سے اور وفاداری کے ساتھ رہے تھے. تو یہاں پر بھی ہم ایسی ہی ایک الائنس دیکھ رہے ہیں، اور یہ لوگ جب اکٹھے ہو رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کا نام انووک کیا جا رہا ہے، یہوہ کا نام لے کر منت، قسم، وعدے دیے جا رہے ہیں کہ اب تم نے یہو آس کی بادشاہی کے لیے تگ و دو کرنی ہے، اور اس پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پلان کو قابل عمل بنانا ہے، جس کے وسیلہ سے عطلیہ جو ہے اس کو ہٹایا جا سکے، جو کہ برائی کا سمبل ہے، جو کہ بدی کا سمبل ہے، اور ٹھیک بادشاہ کو حکومت میں لایا جا سکے. یہاں پر شاید اتنی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن اگر ہم سیکنڈ کرونیکلز میں، دوسری تواریخ میں اور اس کے 23ویں 23rd چیپٹر میں جائیں تو وہاں سے ہمیں علم ہوتا ہے. میں اس حوالے کو، اس ریفرنس کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اور 7ویں برس یہویدا نے زور پکڑا اور سینکڑوں کے سرداروں یعنی عزرایہ بن یہورام اور اسماعیل بن یہو حنان اور عزرایہ بن عبید اور معاسیہ بن عدایا اور علی صافت بن زکری سے عہد باندھا. وہ یہودا میں پھرے اور یہودا کے سب شہروں میں سے لاویوں کو اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا، اور وہ یروشلم میں آئے، اور ساری جماعت نے خدا کے گھر میں بادشاہ کے ساتھ عہد باندھا. اور یہویدا نے ان سے کہا، دیکھو یہ شہزادہ جیسا خداوند نے بنی داؤد کے حق میں فرمایا ہے سلطنت کرے گا. ایک اور چیز اس حوالے کو پڑھنے سے بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ اگرچہ یہ 5 یونٹس تھے کاریوں کے، اور ان میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ غیر ملکی ہوتے تھے، لیکن اگر آپ ان کے لیڈرز کے نام دیکھیں تو وہ سارے کے سارے اسرائیلی، ہیبرو، عبرانی نام ہیں. پھر جو بات ہم نوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں سے یہ کام لیا گیا، ان قاصدوں سے، ان میسنجر سے یہ کام لیا گیا کہ سول لیڈرشپ کو بھی، مختلف جو کلینز تھے، مختلف جو خاندان تھے، ان کے لیڈرز کو بھی لایا گیا. تو نہ صرف فوجی لیڈرشپ، نہ صرف کاہنوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ موجود تھی، بلکہ سول لیڈرشپ بھی جو تھی وہ موجود تھی، جس نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہو آس کے بادشاہ بننے کا ٹائم آ گیا ہے. جب آپ دوسری تواریخ کے 23ویں باب کو پڑھیں، سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 23 کو، تو وہاں سے ایک بڑی اچھی ڈیٹیل ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کس وقت یہ کام کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے. وہ پلاننگ جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے شبات کے دن، سبت کے ٹائم پر، اس لیے کہ سبت پہ شفٹ چینج ہوتی تھی کاہنوں کی. داؤد نے سیموئل کے ساتھ مل کے کاہنوں کی ڈیوٹیز کا ایک سکیجول، ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا، اور وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق سبت کو ڈیوٹیز چینج ہوتی تھی. سبت والے دن اگر خداوند کی مشکان میں، مقدس میں اگر زیادہ لوگ ہیں تو جو عطلیہ ہے وہ شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی ان لوگوں کو، کیونکہ اس دن اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہی تھے. سو یہ دن، یہ ٹائم عطلیہ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، وہ اس کو سوچ نہیں سکتی تھی. جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جب عربوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تو انہوں نے یوم کپور کے دن، جو کہ ایک بڑا سولم ڈے ہے، جو کہ اسرائیل کے لیے خدا ان کے کلام کے مطابق، بائبل مقدس کے مطابق بڑا عید کا، بڑا ریورنس کا دن ہے، اس دن حملہ کیا، کیونکہ اس دن اسرائیلی کوئی حملہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو جب آپ کسی چیز کو کسی خاص وقت کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے، اس دن آپ ریلیکس ہوتے ہیں. اسی طرح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عطلیہ جو ہے وہ شبات کے اوپر، سبت کے اوپر اتنے کاہنوں کو، اتنے لوگوں کو اکٹھا دیکھ کر پریشان نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف لوگ کوئی سازش کریں. عزیزو، ویسے بھی اس کو حکومت کرتے ہوئے 6 برس سے زائد کا ٹائم ہو چکا ہے. اس وجہ سے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر سازش ہونی ہوتی تو وہ یہ سوچ سکتی تھی کہ پہلے یا دوسرے سال میں، یا جب اس نے باقی گھر والوں کو مروایا تھا اس وقت کچھ ہوتا.
لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابھی وہ ذہنی طور پر ریلیکس ہے، اور یوں بھی ہم جانتے ہیں چونکہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہو رہی ہے، اس لیے یہ ضرور ہی وقوع پذیر ہوگی۔ خداوند کے کلام میں سے آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ہم اس باب کو آگے پڑھیں گے، ان انٹرسٹنگ ایونٹس کو، ان دلچسپ واقعات کو آگے سیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔